जमहूरियत कुफ्र, खिलाफत फ़र्ज़ है। जमहूरियत कुफ्र, खिलाफत फ़र्ज़ है। सेशन 6, साबिक़ ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला। जमहूरी निज़ाम लादीनी निज़ाम है। जमहूरी निज़ाम लादीनी निज़ाम है। बरतानिया, अमरीका, फ्रांस मॉडल जमहूरी मुल्क तस्लीम किए जाते हैं, इसलिए हम इन ममालिक की बात करेंगे। बरतानिया का आइन मैग्ना कार्टा के बाद कई स्टैट्यूट्स को मिलाकर बनाया गया था, मगर उन्होंने अपनी इम्तियाज़ी हैसियत को हर सूरत में बरकरार रखना होता है। वैसे भी आबादी में मुख्तसर कौम होने के नाते से उनमें एक यकजहती भी है, इसलिए उन्होंने अपना आइन गैर तहरीरी रखा हुआ है। इसलिए अमेरिका और फ्रांस के आइन जो हमारे सामने हैं, हम उन्हें देख लेते हैं। अव्वल ज़िक्र ये कि दोनों ममालिक आइनों में किसी जगह भी खुदा का जिक्र नहीं है, बल्कि दुनिया के तमाम जमहूरी ममालिक के आइन देख लीजिए, चाहे वो यूरोप के हों, एशिया, अमेरिका या अफ्रीका, सवाए पाकिस्तान के किसी भी जमहूरी आइन में लफ्ज़ खुदा नज़र नहीं आएगा। अमेरिका के आइन में खुदा के वजूद का सिरे से इकरार ही नहीं, बल्कि यूँ कहिए इस आइन के तहत मुल्क को चलाने में अल्लाह ताला का कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। बल्कि यूँ कहिए इस आइन के तहत मुल्क को चलाने में अल्लाह ताला का कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। दूसरे अल्फाज में यूँ समझा जाता है कि ममलिकत यानी स्टेट और चर्च को अलग अलग रखा जाए। मुल्क के मामलात में चर्च को मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क के मामलात में चर्च को मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाएगी, यानी हुकूमत सेकुलर तरीके से चलेगी। अमेरिका के आइन में पहली मरतबा 15 दिसंबर 1791 ईस्वी में की गई थी पहली तरमीम, और तरमीम यह है, कांग्रेस शैल मेक नो लॉ रेस्पेक्टिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन। कांग्रेस किसी भी मजहबी इदारे के बारे में कोई कानून नहीं बनाएगी। बाकी जुमला ये है, और प्रोहिबिटिंग द फ्री एक्सरसाइज देयर ऑफ। मतलब ये है कि कांग्रेस किसी मजहबी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। ये शिक है जिससे ममलकत स्टेट और मज़हब चर्च अलग अलग कर दिए गए हैं, यानी अमूर ममलकत सेकुलर बुनियादों पर चलाए जाएंगे। अमेरिका में बसने वाले तमाम ईसाई, यहूदी, दहरिए इस सेकुलर आइन पर मुत्तहिद हैं। अमेरिका में बसने वाले तमाम ईसाई, यहूदी, दहरिए इस सेकुलर आइन पर मुत्तहिद हैं। और सेकुलरिज्म का पहले मतलब किस्म जिसमें खुदा और अगले जहान का कोई तस्वर नहीं, ये है सेकुलरिज्म की तारीफ़। अमेरिका के आइन में और अगले जहान का, खुदा अगले जहान का कोई तस्वर नहीं। अमेरिका के आइन में लफ्ज़ सेकुलर इसलिए नहीं पाया जाता कि 18वीं सदी में ये इस्तिलाह आम नहीं थी, लेकिन 20वीं सदी में बनाए जाने वाले तमाम आइनों या दस्तावेज़ में ये अल्फाज पाया जाता है। जमहूरी मॉडल फ्रांस की 5वीं रिपब्लिक का आइन जो 28 सितंबर 1998 ईस्वी रेफरेंडम के ज़रिए मंजूर किया गया था, उस 1958 के ज़रिए मंजूर किया गया था। उसमें आर्टिकल नंबर 2 ये है, यूँ है, आर्टिकल नंबर 2, फ्रांस is a republic, indivisible. France is a republic, indivisible,
سیکولر، ڈیموکریٹک اینڈ سوشل. اس میں ہے اٹس پرنسپل، اسی میں ہے اٹس پرنسپل از گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل. 20ویں صدی میں تمام جمہوری ملکوں کے بنائے گئے آئین بھی ابتدا میں ہی بیان کر دیتے ہیں کہ حاکمیت لوگوں کی ہوگی. مثال کے طور پر فرانس کے آئین دیکھ لیں. آرٹیکل نمبر 3، نیشنل ساورنٹی بلانگس ٹو دا پیپل. ملک کے مقتدر اعلیٰ عوام ہوں گے. ملک کے مقتدر اعلیٰ عوام ہوں گے، یعنی ملک پر حاکمیت عوام کی ہے. دوسرے الفاظ میں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جمہوری نظام ایک لادینی نظام ہے اور اس میں انسان کی حاکمیت کو تسلیم اور قائم کیا گیا ہے. انسان کی حاکمیت کو تسلیم اور قائم کیا گیا ہے. لادینیت کو آئین کے ذریعے بقا دی گئی ہے، دائمی تحفظ مہیا کیا گیا ہے اور فلاح دی گئی ہے، جبکہ مذہب کو کیپسول میں بند کر دیا گیا ہے. اسمبلیاں کسی مذہب یا دین کی تائید میں کوئی قانون نہیں بنا سکتیں. مغربی مفکر کہتے ہیں کہ اس سے مذہبی جن بند رہیں گے اور عوام میں تفرقہ نہیں پڑے گا. لوگ لادینی اصولوں پر متحد کر دیے گئے ہیں اور اسٹیٹ کی طاقت سے، یعنی اسمبلیوں، لیجسلیٹر اور عدالتی نظام کے آکسیجن ٹینٹ میں سیکولرزم کو زندہ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اسٹیٹ کی طاقت سے اسمبلیوں، لیجسلیٹر، عدالتی نظام کے آکسیجن ٹینٹ میں سیکولرزم کو زندہ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ کام نہایت مہارت سے کیا جاتا ہے. امریکہ میں چرچ کو الگ رکھنے کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں. میں یہاں 2 مثالوں کا ذکر کروں گا. ایک، 1962 میں اوریگن ریاست کی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ کسی بھی قسم کے اسکولوں کو، سرکاری ہوں یا پرائیویٹ، سرکار مملکت کے پیسے سے بچوں کو دینی کتب نہیں دی جا سکتی، کیونکہ یہ آئین کی ترمیم امینڈمنٹ نمبر 1 کی خلاف ورزی ہوگی. کوری اینڈ ابراہم، 1964، پیج 2، صفحہ 248. 2، ایک اور دلچسپ فیصلہ الینوائس ریاست کے شہر کیمپین میں اسکولوں کے اوقات کے دوران کلاسز سے فارغ اوقات میں اضافی پیریڈ ہوتا تھا. جس میں بچوں کو ان کے والدین کی تحریری خواہش پر ایک مذہبی استاد باہر سے آ کر دینی تعلیم دیتا تھا. یہ معاملہ امریکہ کی سپریم کورٹ تک پہنچا. سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ یہ آئین کے آرٹیکل نمبر 1 کی خلاف ورزی ہے اور یہ کام غیر آئینی ہے، کیونکہ بچوں کو اسکول لانے والی بسیں مملکت اسٹیٹ کی ہیں اور اسکول کی عمارت بھی مملکت کی ہے. چرچ کو مملکت میں دخل اندازی کی اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ ان کا فیصلہ تھا. اور اس کے بعد دینی تعلیم کا پیریڈ بند کر دیا گیا. یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے 8-1 کے مقابلے میں، یعنی صرف ایک آدمی نے خلاف ورزی کی تھی کہ ووٹ نے کی تائید سے دیا. اس پر لوگوں نے بہت ناپسندگی کا اظہار کیا، لیکن آئین ہوتا ہے. کوری اینڈ ابراہم، 1964، پیج 249، صفحہ 249. ایک اور ایسے ہی فیصلے پر امریکی عوام نے ناپسندگی کا اظہار کیا. یہ کیس نیو یارک پریئر کیس کہلاتا ہے. نمبر 3، نیو یارک کے سرکاری تعلیم بورڈ نے ایک 22 الفاظ کی نان ڈینومینیٹڈ دعا تیار کی، یعنی ایسے الفاظ میں دعا جو تمام مذاہب کو قابل قبول ہو.
یہ دعا اساتذہ اور طالب علم اپنی اپنی جماعتوں میں کلاسز شروع ہونے سے پہلے پڑھنے لگے۔ معاملہ پھر امریکی سپریم کورٹ تک پہنچ گیا۔ امریکی سپریم کورٹ نے دعا کے اس حصے پر اپنے فیصلے میں وہی 8 اور 1 کے خلاف ووٹ سے 9 میں سے 1 کے خلاف ووٹ دیا سے پابندی لگائی۔ اپنے فیصلے میں 8-1 سے پابندی لگا دی کہ چرچ اور اسٹیٹ کو الگ الگ رکھنے کی آئینی شک کی خلاف ورزی ہے۔ کورٹ نے کہا کہ امریکہ کی تمام ریاستوں کو سرکاری طور پر ایسی دعا بنانے یا منظوری دینے سے پرہیز کرنا چاہیے اور یہ کام مذہبی لوگوں پر چھوڑ دینا چاہیے۔ کورین ابراہیم 1964 میں صفحہ 251۔ وہ ہٹا دیں سیاست سے بن جاتا ہے جمہوری۔ اقبال سے معذرت کے ساتھ، وہ ہٹا کر دیں سیاست سے بن جاتا ہے جمہوری۔ وہ ہٹا کر دیں سیاست سے بن جاتا ہے جمہوری۔ اس زمانے میں یہ عرض کرنا ضروری ہو گیا ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور وجہ بھی بتا دی کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں، مگر خدائی حاکمیت کا انکار نہیں کیا۔ یہ صرف انسان ہی کا کام ہے، اور یہ میں اس آدمی سے بہتر ہوں، یہ جمہوری والا معاملہ ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ جمہوریت میں جو کینڈیڈیٹس مقابلہ کرتے ہیں، بہتر ہوں، لیکن مگر خدائی حاکمیت کا انکار نہیں کیا۔ یہ صرف انسان ہی کا کام ہے کہ نہ صرف اللہ کی حاکمیت سے انکار کرتا ہے بلکہ اس کے خلاف بغاوت کر کے اپنی حاکمیت کا اعلان بھی کرتا ہے، اور اس طرح یہ کہ انسان اپنے اس فیصلے کو صحیح سمجھتا ہے اور اللہ کا انکار نہیں کیا۔ شیطان نے دوبارہ عرض کروں اور قیامت تک اللہ ہی سے مہلت مانگی آزادی کی اور زیر قائم رہنے کی، اپنا کام کرنے کے لیے۔ یہ صرف انسان ہی کا کام ہے کہ نہ صرف اللہ کی حاکمیت سے انکار کرتا ہے بلکہ اس کے خلاف بغاوت کر کے اپنی حاکمیت کا اعلان بھی کرتا ہے، اور اس پر ترا یہ کہ انسان اپنے آپ میں اس فیصلے کو صحیح سمجھتا ہے۔ ہم جانتے ہیں اسلام میں مقتدر اعلیٰ اور طاقت کا چشمہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن جمہوریت میں مقتدر اعلیٰ انسان خود ہے۔ طاقت چشمہ انسان خود بنا ہوا ہے، انسان نے خود کو بنا لیا ہے۔ دراصل مغربی جمہوریت ایک ایسی مصیبت کے شکار ہو گئی ہے جس میں تمام مذاہب اور تمام تر قومیتوں کے لوگوں کو متحد کرنے کے لیے سیکولرزم کو قائم رکھنا اس کی مجبوری ہے۔ اگر اسمبلیاں سیکولر اسمبلیز مذہبی تائید میں کوئی قانون سازی کرتی ہیں تو ان کو اکثریت کی حاکمیت کے ساتھ خدا کی حاکمیت کا بھی اعتراف کرنا پڑے گا، اور اس طرح سے پورے سیکولر اور جمہوری آئین کی روح نکل جائے گی۔ پوری سیکولر اور جمہوری آئین کی روح نکل جاتی ہے، کیونکہ اس کا بنیادی اصول ہی یہ ہے کہ حاکمیت ساورنٹی لوگوں کی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک ملک میں 2 حاکمیتیں نہیں ہو سکتی، 2 خدا نہیں ہو سکتے، یا دوسرے لفظوں میں 2 قوانین نہیں ہو سکتے، 2 قانون نہیں ہو سکتے۔ قانونی سسٹم مذہب کو قانون سازی میں لانے کا ایک اور بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ان کے الفاظ کے مطابق مذہبی جنات بوتلوں سے باہر نکل آئیں گے، جس سے ان کی اپنی سالمیت خطرے میں پڑ جائے گی۔ خدا کی حاکمیت کو تسلیم کرنا ان کے لیے اتنا خطرناک اور خوفناک بن چکا ہے کہ مغربی جمہوریت ہر قیمت پر اسٹیٹ اور چرچ کو الگ رکھنے پر مجبور ہے۔ سیکولرزم نے جو ہمارے ترکی بھائیوں کے لیے مشکل حالات پیدا کر دیے ہیں، اس سے تمام مسلمان اور دین کی سمجھ رکھنے والے لوگ بخوبی واقف ہیں، اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس عذاب سے نجات عطا فرمائے۔ آمین۔
مغربی اقوام کا یہ فیصلہ کہ فرد واحد اپنی مرضی کا کلی مختار نہیں ہوگا اور ملک میں بسنے والے لوگوں کی مرضی کو اولویت دی جائے گی، اس کے بعد یہ ممکن نہ تھا کہ ہر ہفتے پورے ملک میں ووٹنگ اور ریفرینڈم ہو۔ اس لیے نمائندہ جمہوریت ریپریزنٹیٹیو ڈیموکریسی وجود میں آئی۔ لوگ اپنی حاکمیت چند نمائندوں کو اکثریت کی بنیاد پر تفویض ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں۔ یہ نمائندے اکثریت کی بنیاد پر وزیر اعظم کا انتخاب کرتے ہیں، حکومت اور قانون سازی کرتے ہیں، یعنی حاکمیت کے لیے ایک اقلیت وجود میں آ جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پارلیمانی طریقہ ہے، یہ تو پارلیمانی طریقہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسمبلیز کانگریس کے انتخاب کے علاوہ لوگ اکثریت کی بنیاد پر ایک حاکم چن لیتے ہیں، یعنی اپنی حاکمیت ایک فرد کے ہاتھ میں ایک معینہ مدت کے لیے دے دیتے ہیں۔ یہ صدارتی طریقہ نظام ہے۔ دونوں طریقوں میں یہ حاکم اقلیتیں آئین کے دائرے کے اندر جو قانون سازی کرنا چاہیں کر سکتی ہیں۔ ان کی قانون سازی کی طاقت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ایک برطانوی دانشور کہتا ہے کہ انگلستان کی پارلیمنٹ اتنی طاقتور ہے کہ وہ چاہے تو عورت کو مرد قرار دے دے اور وہ چاہے تو حرامی بچے کو حلال قرار دے دے، اور اگر وہ چاہے تو مجرم کو اپنا مقدمہ خود جج بنا دے، کہ مجرم کو اپنے مقدمے خود جج بنا دے۔ جمہوریت کی حقیقت ہماری اب تک کی گفتگو سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ جمہوریت کی 4 بڑی خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، لوگوں کی حاکمیت، ساورنٹی آف دا پیپل۔ نمبر 2، سیکولرزم یعنی لادینیت۔ نمبر 3، آئین پرستی یعنی کانسٹیٹیوشنلزم۔ نمبر 4، اکثریت سازی، میجارٹینزم یا الیکٹروکریسی، الیکشنز وغیرہ۔ اگر نظام جمہوریت کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے اور اس کی اب تک کی کارکردگی دیکھی جائے تو اس میں مغربی تہذیب کے لیے ان کی رائے میں کچھ مثبت پہلو نظر آئیں گے۔ مثال کے طور پر جمہوری نظام نے معاشرے کو جنگوں اور فساد سے نکال کر متحد کر دیا، لوگوں کو موقع اور حق دیا کہ وہ اپنی مرضی کی حکومت بنائیں اور تبدیل کریں۔ معاشرے میں لوگوں کو مکمل شخصی آزادی دی کہ وہ آئین کے دائرے میں رہ کر جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہی کی رائے کے مطابق جمہوری نظام چند چیزوں کا حل پیش نہیں کر سکا جمہوری نظام، اور معاشرے کے مجموعی حالات کو اخلاقی قدروں کی بنیاد پر حل کرنے میں ناکام رہا ہے، اور معاشرے کے مجموعی حالات کار کو اخلاقی قدروں کی بنیاد پر حل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ سب سے پہلی ناکامی یہ ہے کہ معاشرے کے اقدار تیزی سے بگڑتی چلی جا رہی ہیں۔ تمام مذاہب حق اور اخلاقی اقدار کا معیار مقرر کرتے ہیں۔ تمام مذاہب حق اور اخلاقی اقدار کا معیار مقرر کرتے ہیں، لیکن جمہوری نظام نے سیکولرزم کے تحت تمام مذاہب کو کیپسول میں بند کر دیا۔ اس طرح نہ صرف حق کے معیار پر کاری ضرب لگی بلکہ اس کی دائمی حیثیت بھی بری طرح متاثر ہوئی۔ اقدار کا معیار، حق اور ناحق کا تعین کرنا، جو اب تک خدائے واحد کے حکم سے چلا آ رہا تھا، عوام کے تسلط سے نمائندہ اسمبلیوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اسی طرح حق کا معیار کم ضرب لگی۔ اقدار کا معیار، حق
اور ناحق کا تعین کرنا جو اب تک خدائے واحد کے حکم سے چلا آ رہا تھا عوام کے توسط سے نمائندہ اسمبلیوں کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ نتیجتاً 20ویں صدی میں دیکھ لیں کہ مغرب میں تمام حیوانی اقدار جائز ہوتے چلے گئے۔ ہم جنس پرستی، گے، لیسبینزم، جانوروں کے ساتھ بدفعلی اور اوپن میرجز، محدود زنا اوپن میرجز، بچوں کے ساتھ بدفعلی، مکمل طور پر برہنہ پھرنے کے لیے علاقوں کا تعین کر دینا وغیرہ وغیرہ آپ بہتر طور پر جانتے ہیں۔ یعنی آزادی کے پجاری نہ صرف نصف کے تابع بلکہ ہوس کے پجاری بن گئے۔ یعنی آزادی کے پجاری نہ صرف نفس کے تابع بلکہ ہوس کے پجاری بن گئے۔ بگڑتے ہوئے معاشرے نے اپنے معیار کے مطابق اپنے قائد چنے، کیونکہ یہ قائد انہی میں سے تھے اور ان کے ووٹوں ہی سے قائد بنے تھے، لہذا عوام کی خوشی کے لیے انہیں مزید گرما کرتے چلے گئے تاکہ الگ الیکشن میں وہ پھر جیت جائے، الیکشن میں سیٹ چنے جائیں۔ اس طرح اگلے انتخابات تک معاشرہ تیزی سے بگڑ چکا تھا۔ اس مزید بگڑے ہوئے معاشرے نے کردار کے کمزور لوگوں کو اپنا حاکم مقرر کیا اور اس نئی قیادت نے اپنی کمزوریوں کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا کیا۔ اس سلسلے میں سیکولرزم کا مسئلہ مغرب کے لیے بہت سنگین ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ٹارنبی نے کہا that the phenomena of the growth and breakdown of civilizations is not physical but spiritual۔ یعنی تہذیبوں کی ترقی کرنے اور ٹوٹنے کی وجوہات مادی نہیں بلکہ روحانی ہوتی ہیں۔ تہذیبوں کی ترقی کرنے اور ٹوٹنے کی وجوہات مادی نہیں بلکہ روحانی ہوتی ہے۔ ٹارنبی کے مطابق He also laments that his society has strayed from the one true God of their forefathers, and since 17th century it was now worshipping the idol of nationalism۔ وہ بہت افسوس کرتا ہے کہ اس کی تہذیب اپنے آباء و اجداد کے ایک حقیقی خدا کے تصور سے بھٹک گئی ہے اور 17ویں صدی کے اواخر سے وہ وطنیت کے بت کی پرستش کر رہی ہے۔ He says، وہ لکھتا ہے the plane on which the spiritual battle is to be fought is neither military nor social nor economic nor intellectual۔ The critical questions and problems confronting man are all religious۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ وہ سطح جس پر روحانی جنگ لڑی جاتی ہے نہ فوجی، نہ سماجی، نہ معاشی، نہ فکری ہے، بلکہ تمام فیصلہ کن سوالات اور مسائل جن کا انسان کو سامنا ہے سب مذہبی ہیں۔ In his opinion, this spiritual vacuum will not last long. That is, Western souls will not find it bearable to live without a religion for long۔ اس کے نظریے کے مطابق یہ روحانی خلا زیادہ دیر نہیں رہے گا۔ یہ روحانی خلا زیادہ دیر نہیں رہے گا، یعنی مغربی افراد کے لیے مذہب کے بغیر زیادہ دیر رہنا ناقابل برداشت ہوگا۔ یا کچھ عرصے میں یعنی وہ پھر عرصے کے بعد وہ ایک مذہب کی تلاش میں نکلیں گے۔ مغربی تہذیب کا زوال۔ مغربی تہذیب کا زوال۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ٹارنبی یہ نہیں کہا کہ مغربی افراد عیسائیت کے بغیر زندہ نہیں رہیں گے، بلکہ وہ مذہب کا کوئی تعین نہیں کرتا، البتہ ایک خدا کے ہونے کے عقیدے کی بھی بات کرتا ہے۔ ایک خدا کے ہونے کے عقیدے کی بھی بات کرتا ہے۔ یہ تمام والے جن کا اوپر ذکر کیا گیا ان کا مطلب یہ ہے کہ ٹارنبی نے کہا کہ روحانی زوال، تہذیب کے ٹوٹنے
اور ختم ہونے کا سبب بنتا ہے، اور مغربی تہذیب 17ویں صدی کے اواخر سے روحانی خلا کا شکار چل جا رہا ہے۔ ٹوائنبی نے کہا کہ روحانی زوال تہذیب کے ٹوٹنے اور ختم ہونے کا سبب بنتا ہے، اور مغربی تہذیب 17ویں صدی کے اواخر سے روحانی خلا کا شکار چلی آ رہی ہے۔ یہ معلوم ہوا کہ جمہوری لادینی نظام ہے۔ جمہوری لادینی نظام نے مغربی قومیتوں میں سیاسی وحدت پیدا کر کے انہیں جغرافیائی قومیتیں اسٹیٹس بنایا۔ سیکولرزم کے تحت بنائے ہوئے آئین نے امریکہ، فرانس اور آسٹریلیا جیسے ملکوں کی ریاستوں اور مختلف مذاہب اور قومیت کو متحد رکھا ہوا ہے، اور جب تک ان کے آئین سیکولر رہیں گے ان ممالک میں جمہوری نظام صحیح طریقے سے چلتا رہے گا اور ملک کی وحدت قائم رہے گی۔ اب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مغربی تہذیب کی ترقی اور بقا تو روحانی ترقی میں ہے، جیسے کہ تمام انسانیت کی ہوتی ہے کہ مغربی تہذیب کی ترقی اور بقا تو روحانی ترقی میں ہے، اور جمہوری ملکوں کی بقا سیکولرزم کے قائم رہنے اور روحانی خلا اور روحانی خاتمے میں ہے۔ دوسرے الفاظ میں سیکولرزم مغربی ممالک کے جمہوری آئین کے لیے اور جمہوری مملکت کی وحدت کے لیے آب حیات کی حیثیت رکھتا ہے سیکولرزم، لیکن مغربی تہذیب کے لیے یہ ایک ویسا ہی زہر کا پیالہ ہے جیسا سقراط نے پیا تھا۔ اب اگر مغربی ممالک میں جمہوری نظام یوں ہی چلتا رہا تو مغربی تہذیب کا خاتمہ بریک ڈاؤن یقینی ہو جائے گا۔ ٹوائنی کے مطابق اب اگر مغربی ممالک میں جمہوری نظام یوں ہی چلتا رہا تو مغربی تہذیب کا خاتمہ بریک ڈاؤن یقینی ہو جائے گا۔ اگر مغربی فرد، جیسے کہ ٹوائنبی کہتا ہے، کہ مذہب کے بغیر نہیں رہے گا، سیکولرزم کے خلاف بغاوت کرتا ہے، تو مغربی ممالک ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ میرے خیال میں یہ بھی عین ممکن ہے کہ مغربی ممالک میں سیکولرزم اور روحانیت اسپرچولزم کی جنگ شاید اتنی سخت ہو جائے کہ جب ان کا آخری معرکہ ہو تو دونوں اتنے نڈھال اور شکستہ ہو چکے ہوں کہ ایک دوسرے کو لے ڈوبے، یعنی نہ سیاسی وحدت رہے اور نہ مغربی تہذیب۔ یہاں مجھے شیکسپیئر کے الفاظ یاد آ گئے، like two spent swimmers who cling to each other and choke their art to death، میکبتھ۔ جیسے دو بہت تھکے ہوئے تیراک ایک دوسرے کو لپٹ جائیں اور اپنے فن کے باوجود ایک دوسرے کو ڈبو دیں۔ اس زمانے میں اقبال نے خوب کہا ہے، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ ایک اور ممکن پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ مغربی تہذیب ٹوائنبی کے مطابق پوری انسانیت کے اتحاد کے بت کی پرستش شروع کر دے۔ اس کے کچھ آثار زمینی گاؤں یعنی گلوبل ویلیج کے روپ میں ابھرنے لگے ہیں۔ یہ ممکن ہے کچھ عرصہ بعد عام ممالک اپنی انفرادی، مذہبی اور تہذیبی حیثیت کو ختم کر کے ایک سیکولر چارٹر پر متحد ہو جائیں۔ اگر 50 یا 60 سالوں کے بعد ایسا ہو گیا تو پھر بھی مغربی تہذیب کے روحانی خلا کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، اور یہ روحانی خلا اگر مزید بڑھتا گیا تو مغربی تہذیب کا زوال، بریک ڈاؤن یقینی ہو جائے گا۔ یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ مختلف ممالک اور قوموں میں
نظریاتی اختلافات کے علاوہ معاشی وسائل پر قبضہ کرنے کی جنگ اور منڈیوں کے حصول کی جنگ چلی آ رہی ہے۔ اس لیے گلوبل گاؤں کی ممکن صورت فی الحال بعید از قیاس نظر آ رہی ہے۔ یہ جنگل بہت چھوٹا ہو جائے گا، اور اتنے چھوٹے جنگل میں یہ کیسے ممکن ہوگا کہ بھوکے شیر گیدڑوں کو چھوڑ دیں، اور اتنے چھوٹے جنگل میں یہ کیسے ممکن ہوگا کہ بھوکے شیر گیدڑوں کو چھوڑ دیں۔ 5، ایک صورت میں انسانیت کے اتحاد کا بت بنانے کے بجائے مغربی تہذیب روحانیت اور مذہب کی طرف لپکے گی۔ جیسا کہ میں پہلے عرض چکا ہوں کہ سیاسی وحدت ختم ہو جائے گی اور ملک ٹوٹ جائیں گے، کیونکہ سیکولرزم اپنی موت مر چکا ہوگا۔ لیکن میرے خیال میں اس روحانی ریسرکشن کے باوجود، یعنی اگر مغربی فرد روحانی طور پر دوبارہ زندہ ہوتا ہے، تب بھی غالب امکان یہ ہے کہ مغربی تہذیب ٹوٹ جائے گی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت مغربی تہذیب لادینی سیکولر بنیادوں پر قائم ہے۔ روحانیت یعنی مذہب لادینیت سیکولرزم کی جگہ لے لے گا، تو روحانیت مذہب اگر سیکولرزم کی جگہ لے لے گا تو مغربی تہذیب کا خاتمہ ہے۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مغربی لوگ صدیوں آپس میں مذہبی جنگیں لڑتے رہے، کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کے درمیان، اور چرچ اور اسٹیٹ کے درمیان، اور ان مذہبی جنگی نتائج کو دیکھ کر ہی ٹوائنبی